दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आठवां कनाडा से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से महसूस करें। आज के इस वीलाग में ज़िक्र होगा 50 साला योम तसीस कॉन्स्टिट्यूशन का जो कन्वेंशन है उसके हवाले से, और काजी फ़ायज़ ईसा के हवाले से मरीम नवाज शरीफ साहबा इमरान खान न्याजी की वोट में, और इमरान खान न्याजी के गिर्द एक और खिड़की लग गई, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का इस कन्वेंशन के अंदर खिताब, आसफ अली जरदारी साहब की क्लैरिटी इसी कन्वेंशन से खिताब करते हुए। तो सबसे पहले मैं काजी फ़ायज़ ईसा साहब का के इस कन्वेंशन के अंदर शिरकत के हवाले से मैं ज़िक्र करता हूँ। तो उनकी शिरकत के हवाले से पीटीआई जो है ना उनकी बड़ी ट्रोलिंग कर रही है और गलत इन्फॉर्मेशन वो शेयर कर रही है। ये कौमी असम्बली के अंदर ये गए हैं, ये हुकूमत के साथ मिल बैठे हैं, तस्वीर शेयर कर रहे हैं कि जनाब प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठे हैं और आसफ अली जरदारी साहब के बैठे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के वो करीब बैठे हुए हैं। तो इसके ऊपर जो है ना उनकी काफ़ी जो है ना वो ट्रोलिंग हो रही है। तो पहली बात तो ये है कि वो जिस तरह इस कन्वेंशन के अंदर, क्योंकि एक यादगार तकरीब थी, 50 साला योम तसीस था, उस सिलसिले में कन्वेंशन था, वेन्यू उसका कौमी असम्बली था। वेन्यू कौमी असम्बली होना कोई जुर्म नहीं है, क्योंकि ऑफिशियली वो कौमी असम्बली का वो सेशन नहीं हो रहा था, वो सिर्फ कन्वेंशन था। तो उस कन्वेंशन के अंदर ना सिर्फ दीगर सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान को मदऊ किया गया, तो सिर्फ काजी फ़ायज़ ईसा साहब आए, वो भी बल्कि क्लैरिटी लेकर आए कि क्या दूसरों को भी आपने मदऊ किया है। तो हुकूमत ने बोला कि हमने किया है, तो बाकी बाकी नहीं है, जो उनकी मर्ज़ी। तो और उसके साथ साथ दीगर शोबा है ज़िंदगी के साथ तल्लक रखने वाले जो है ना वो इंटेलेक्चुअल्स भी, स्कॉलर्स भी मौजूद थे इसी कन्वेंशन के अंदर। तो उन्होंने भी उसके अंदर जो है ना खिताब किया, उन्होंने हैसियत ऑब्जर्वर भी वो गए। तो काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने अपने खिताब के अंदर जो उन्होंने कोई भी लूज टाक नहीं की, उन्होंने जो पॉलिटिकल तकरीर हुई, उन्होंने बोला कि इसके साथ मैं अपने आप को डिसएसोसिएट करता हूँ, और मुमकिन है कि आप लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जब मैं चीफ जस्टिस बनूँ तो आपके केसेस भी मेरे पास आएँ। तो ये ना समझिएगा कि मैं आपको कोई राय दूंगा, क्योंकि मैं आइन और कानून के साथ खड़ा हूँ, और आइन की किताब कॉन्स्टिट्यूशन की बुक भी उनके हाथ में थी। तो उसी तरफ उन्होंने इशारा करके किया कि मैं इसका ताबे हूँ, मैं कौमी असम्बली का मैं ताबे नहीं हूँ, ना किसी हुकूमत का मैं ताबे हूँ। बहुत अच्छी उन्होंने बात की। तो अब जब वो चीफ जस्टिस बनेंगे तो उस वक्त देखें कि वो किस तरह ये रोल अदा करते हैं। आसफ अली जरदारी साहब ने एक क्लैरिटी दी है, क्योंकि पिछले दिनों आपके इल्म में होगा कि पीटीआई की तरफ ये बड़ा शोशा जो है ना ये छोड़ा जा रहा था कि पीपल्स पार्टी जो है ना अदलिया और पार्लियामेंट के तनाज़े से अपने आप को डिसएसोसिएट कर रही है, अलहदा हो रही है, हुकूमत को अलहदा तनहा छोड़ देगी। हालांकि मैंने पिछले वीलाग में बोला था कि पार्लियामेंट की सुपरमेसी के लिए, अदलिया को बाख्तियार बनाने के लिए, अदलिया के अंदर रिफॉर्म्स करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा पुराना ख्वाब था, और उसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत से लेकर निचली क़यादत तक जो है ना उनका ये क्लैरिटी है कि अदलिया के अंदर जो है ना ये फस्तायत ख़त्म होनी चाहिए, एक्टिविज़म ख़त्म होना चाहिए, वन मैन आमरीत ख़त्म होनी चाहिए, म्यूचुअल कंसेंसस से उसके अंदर फैसले होने चाहिए, सुओ मोटो के अंदर भी जो है ना ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और अपील का हक भी होना चाहिए। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ख्वाब था, और आसफ अली जरदारी साहब से ये चीज़ें मंसूब की गई कि वो पीटीआई के साथ बैक डोर जो है ना ये कन्वर्सेशन कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, उनके लिए रास्ते तलाश कर रहे हैं, गैर मशरूत जो है ना हुकूमत को मजबूर कर रहे हैं कि पीटीआई के साथ जो है ना वो मुज़ाकरात करे। तो आसफ अली जरदारी साहब ने ये इस कन्वेंशन के अंदर कैटेगोरिकली उन्होंने फरमाया कि जनाब पहली बात यह है कि मुज़ाकरात जो भी होंगे तो वो वज़ीर आज़म के थ्रू ही होंगे, क्योंकि वज़ीर आज़म जो है ना ये इस हुकूमत को लीड कर रहे हैं, और हम उनके साथ खड़े हैं, और हम सीसा फलाई दीवार की तरह उनके साथ खड़े हैं। जिसने भी जाना है वज़ीर आज़म के थ्रू आए। और जहाँ तक गैर मशरूत वाली बात है, तो वो पीटीआई को मैसेज था कि पीटीआई इमरान शुरू से ही ये कह रही है कि हमारी ये शराइत माने तो हम मुज़ाकरात के लिए बैठते हैं। तो हुकूमत ने ये बोला कि मुज़ाकरात, ये शुरू दिन से हुकूमत का मौक़िफ़ रहा है,
پیپلز پارٹی کا بھی موقف رہا ہے کہ شرائط کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے، اور آج بھی حکومت بھی، پاکستان پیپلز پارٹی بھی اسی جگہ پر کھڑی ہے کہ غیر مشروط مذاکرات اگر پی ٹی آئی نے کرنے ہیں تو پھر جو ہے نا وہ یہ آگے بات جو ہے نا یہ بڑھ سکتی ہے۔ تو خیر اس کے بعد میں آتا ہوں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تقریر کی طرف، اور اینڈ پر میں مریم نواز شریف اور عمران خان نیازی کے گرد جو کڑکی لگی ہے نہیں تو اس کا میں ذکر کروں گا۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بہت بڑا اعتراف کیا اپنی تقریر کے اندر، اپنی غلطی کا اعتراف کیا ہے، اور دوسرا انہوں نے جو سازش ہو رہی تھی اس کو بھی انہوں نے انفولڈ کیا ہے کہ کیا سازش ہو رہی تھی۔ تو غلطی کا اعتراف انہوں نے یہ بولا، جیسے آپ کے علم میں ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پہلے لانگ مارچ کیا، لانگ مارچ جیب میں وہ نو کانفیڈنس موشن لے کر چلے فیبرری کے اینڈ پر 2022 میں کراچی سے چلے، سب سے لمبا تاریخ کا لانگ مارچ تھا، اور بغیر کسی بریک لیے ہوئے۔ رات کو خیر جو بریک ہوتی تھی وہ تو ظاہر ہے کہ ریسٹ کے لیے ہونی تھی، مگر یہ کہ کنٹینیوٹی کے ساتھ یہ چلتا رہا۔ تو تسلسل کے ساتھ وہ دن بھی گنتے رہے، عمران خان نیازی کو کہتے رہے کہ جناب آپ استعفیٰ دے دیں، اسمبلی ڈیزالو کر دیں، الیکشن اناؤنس کر دیں، نہیں تو یہ میری جیب میں یہ نو کانفیڈنس موشن ہے، یہ میں اسلام آباد سبمٹ کرنے کے لیے میں آ رہا ہوں۔ تو خیر عمران خان نیازی ایروگنٹ تھا، وہ نہیں مرغوب ہوا، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات نہیں مانی۔ بعد میں خیر جب نو کانفیڈنس موشن جو موو ہو گئی تو پھر اس نے یہ بات بھی مانی، مگر وہ بہت لیٹ ہو چکا تھا، اور غلط طریقے سے مانی، کانسٹیٹیوشن کو توڑ کر مانی، یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بولا کہ ہم نے نو کانفیڈنس موشن کامیاب ہوگی، ہم سمجھے کہ نو کانفیڈنس موشن کی کامیابی کے بعد سازشیں ختم ہو گئی، تو ہم غلط تھے، ہم غلط تھے، ہم غلط تھے۔ وہ غلط اس حوالے سے تھے کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ سازشیں ختم ہو گئی۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ اعتراف کیا کہ سازشیں اس وقت بھی چل رہی ہیں، ہم سب کو مل کر ان سازشوں کا ناکام بنانا ہے۔ ان کا اشارہ جو ہے نا یہ متعدد بار وہ کہہ بھی چکے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر ابھی بھی ایک گروپ بیٹھا ہوا ہے جو کہ عمران خان نیازی کو ہر صورت میں جو ہے نا یہ پاور میں دیکھنا چاہتا ہے، بائی ہک اینڈ بائی کروک۔ تو انہوں نے یہ بولا کہ سپریم کورٹ میں ون مین شو چل رہا ہے، تو اگر یہ ون مین شو چلے گا تو پارلیمنٹ کا بحران نہیں سنبھلے گا۔ اداروں میں اب بھی وہ لوگ موجود ہیں جو نہیں چاہتے کہ حکومتی اتحاد کامیاب ہو۔ آصف علی زرداری صاحب جس طرح انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ دن بدن کوئی نہ کوئی نیا سوچا چھوڑ دیتے ہیں، کوئی پراپوگنڈا چھوڑ دیتے ہیں، پھر کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نا اتحاد سے علیحدہ ہو رہی ہے، حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان دوریاں پیدا ہو چکی ہیں، کبھی کسی ایک لیڈر کا بیان اٹھا دیتے ہیں، کبھی دوسرے لیڈر کا، اس کو نتی کرتے ہیں یہ کہ حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو ہے نا یہ خلیج دن بدن وسیع ہو رہا ہے۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اسی طرف اشارہ کیا ہے، اور وہ چاہتے ہیں، انہوں نے آگے چل کر فرمایا، ان کا اشارہ جو ہے نا سپریم کورٹ کے اندر بیٹھے ہوئے اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو بیٹھے ہوئے عمران خان نیازی کے حواری ہیں جو سہولت کار ہیں، تو ان کی طرف وہ اشارہ کر کے وہ کہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ سلیکٹڈ دوبارہ مسلط ہو جائے، اور جس طرح حکومت ایک آدمی کو دلوائی تھی یعنی کہ عمران خان نیازی کو 2018 میں، اسی طرح سپریم کورٹ میں بھی ایسی ہی سازش ہو رہی ہے اور ہو رہی تھی، کسی نہ کسی طرح آئین کے ساتھ دینے والے جج کو نکال دیا جائے۔ چونکہ ان کا اشارہ یہ قاضی فائز رضا کے ریفرنس کی طرف ہے، ماضی میں ان کا وہ ریفرنس ان کے خلاف دائر کیا گیا، جو کہ ابھی وہ ریفرنس جو ہے نا یہ واپس ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے بولا، اور جو سازش انہوں نے انفولڈ کی ہے، انہوں نے سازش جو ہے نا یہ انفولڈ یہ کی ہے کہ 10 سالہ عمران خان نیازی کو مسلط کرنے کی سازش تھی۔ تو یہ سازش یہاں تک محدود نہیں تھی کہ عمران خان نیازی کو مسلط کر دیا تو بس کام ختم ہو گیا۔ تو انہوں نے بولا کہ یہ سازش، اس کا دائرہ کار وسیع تھا، یہ سازش کے تحت جس طرح ایک سلیکٹڈ جو ہے نا وزیر اعظم انہوں نے مسلط کرنا تھا، اسی طرح انہوں نے سلیکٹڈ جو ہے نا یہ آرمی چیف مسلط کرنا تھا، سلیکٹڈ چیف جسٹس مسلط کرنا تھا، اور یہ ایک سلیکٹڈ کا ٹولہ جو ہے ٹرائیکا بن کر پاکستان کے اوپر مسلط ہو جانا تھا، ون پارٹی شو ہونا تھا، اور باقی پارٹیوں کو انہوں نے کھڈیلا لگا دینا تھا، دنیا کو انہوں نے یہ شو کرنا تھا پاکستان کے اندر ڈیموکریسی ہے، اور پاکستان کے اندر یہ ڈیموکریٹک وے میں پاکستان چل رہا تھا۔ آئین کے ساتھ انہوں نے آئین کا ستیہ ناش کر دینا تھا، اسی کے اندر پاکستان کا انہوں نے ستیہ ناش کر دینا تھا، پٹھا بٹھا دینا تھا انہوں نے پاکستان کے اندر،
اس ٹرائکا نے مل کر، تو اس سازش کو ہم نے ناکام بنانے کے لیے جو ہے نا یہ تحریک عدم اعتماد لے کر آئے۔ اور اگر یہ تحریک عدم اعتماد ہم اس وقت لے کر نہ آتے، اگر یہ تحریک عدم اعتماد یہ چلی جاتی 2022 کے اینڈ تک، تو ظاہر ہے کہ یہ پھر باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن مل جاتی اور یہ سازش کامیابی کی طرف جو ہے نا یہ اپنے قدم بڑھانے شروع کر دیتی، اور اس کے پنجے جو ہے نا یہ گڑ جاتے پاکستان کے پارلیمانی نظام کے اندر، اور یہ پاکستانی پارلیمانی نظام کا یہ خون پی جاتی اور اس کو لاغر کر کے یہ چھوڑ دیتی، یہ سازش اگر کامیاب ہو جاتی۔ اور اس وقت بھی جو انہوں نے اشارہ یہی کیا ہے کہ اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے ہمیں سب کو مل جل کر بیٹھنا ہے، سب کو مل جل کر اس سازش کو ناکام بنانا ہے۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سپیچ ہو اور جامع سپیچ نہ ہو، عوامی مسائل کا تذکرہ نہ ہو، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بولا، کیونکہ ایک عام آدمی کا مسئلہ کیا ہے اس وقت، ایک عام آدمی اس موجودہ حکومت کو کیوں گالیاں نکال رہا ہے، اس کی اس حکومت کے ساتھ کیا دشمنی ہے، تو یا کوئی بھی حکومت ہوتی ہے اس کو گالیاں کیوں نکالتا ہے؟ وہ اس لیے گالیاں نکالتا ہے کیونکہ اس کا عرصہ حیات اس کے لیے تنگ ہو جاتا ہے، اجیرن ہو جاتا ہے اس کو زندگی کی ضروریات کو میٹ کرنا۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی یہ بولا ہے کہ انہوں نے اس چیز کا بھی اعتراف کیا کہ یہ جو عدالت کے اندر یہ ایک متنازع جو فیصلہ ہوا ہے، جس کو 3-4 کا جو اصل میں یہ فیصلہ ہے، اور سازش کے ذریعے جو عدالتی بددیانتی کے ذریعے چیف جسٹس صاحب نے جو ہے نا اس کو 2-3 کا فیصلہ ڈکلیئر کیا ہے، تو انہوں نے بولا کہ یہ 3-4 کا، یہ 2-3 کا فیصلہ ہے، یہ پاور گیم ہے۔ پاور گیم ان کے درمیان، ایک سازشی ٹولے کے درمیان، اور دوسرا جو کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھڑے ہیں، جو ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، جو پارلیمنٹ کی سپرمیسی کے خلاف کھڑے ہیں، یہ ان کے درمیان یہ ٹکراؤ ہے، یہ ان کے درمیان ایک پاور گیم یہ چل رہی ہے۔ عام آدمی کا اس سے لینا دینا کوئی نہیں، حقیقت بھی یہی ہے۔ اور عام آدمی کا، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے فرمایا کہ ان کا مسئلہ بے روزگاری ہے، ان کا مسئلہ غربت ہے، ان کا مسئلہ معیشت ہے، اپنے روزمرہ کی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک عام آدمی اگر وہ گھر کا اپنا کرایہ دیتا ہے تو اس کے گھر میں راشن نہیں ہوتا، اگر راشن لے کر آتا ہے کرایہ نہیں دے سکتا، اگر یہ دونوں چیزیں کر لیتا ہے بچوں کی فیس نہیں وہ دے سکتا، اگر بچوں کی فیس نہیں دے سکتا تو بزرگوں کی وہ دوائیاں نہیں وہ لا کر دے سکتا، تو اگر وہ دوائیاں لا کر دیتا ہے تو گاڑی میں، اپنی گاڑی میں پٹرول نہیں ڈلوا سکتا، وہ اس کے موٹر سائیکل میں پٹرول نہیں ڈلوا سکتا۔ تو انہوں نے غربت کے مسائل جو ہے نا وہ انہوں نے اس کا اعادہ کیا ہے، انہوں نے بولا ہے کہ یہ ان سب مسائل کو جو کہ عوام کو درپیش ہیں ان کو نکالنے کے لیے ہمیں مل کر بیٹھنا ہے، اپنے مسائل کو ایک طرف رکھ کر ہم نے عوامی مسائل کے اوپر توجہ دینی ہے۔ جب الیکشن ہوگا تو ہم اپنے مینیفیسٹو کے ساتھ ہم جائیں گے، ایک دوسرے کے خلاف تقاریر بھی کریں گے، مگر یہ کہ اس وقت عوام کو ان کے درپیش مسائل سے ہم نے باہر نکالنا ہے۔ اور یہی بلاول بھٹو نے اس چیز کا جو ہے نا یہ بار بار اور ہر پلیٹ فارم پر وہ جو ہے نا وہ ذکر کرتے ہیں، مزدوروں کا، کسانوں کا، پسے ہوئے طبقے کا، غربت میں دھنسی ہوئی عوام کا وہ تذکرہ کرنا کبھی نہیں بھولتے۔ پاکستان پیپل پارٹی نہ شہید ذوالفقار علی بھٹو بھولے، نہ جناب محترمہ بینظیر بھٹو بھولی، نہ سبری زرداری صاحب بھولے، نہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھول رہے ہیں۔ تو اب میں ذکر کرتا ہوں مریم نواز شریف صاحبہ کس طرح جو ہے نا یہ عمران خان نیازی کی ووٹ میں سوار ہو گئی ہے۔ وہ اس طرح، چونکہ عمران خان نیازی کو آپ کو یاد ہوگا کہ توشہ خانہ کے حوالے سے ہمارا عمران خان نیازی سے اختلاف کیا ہے، اس کی ہم کرٹیسائز کیوں کرتے رہے ہیں، اس کی بیشنگ کیوں کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں، وہ اس لیے کہ عمران خان نیازی نے بغیر قیمت ادا کیے توشہ خانہ سے جو ہے نا وہ تحائف خریدے، ان کو مارکیٹ کے اندر بیچا، منافع کمایا، منافع اپنی جیب میں ڈالا، اور جو بھی قیمت اس کے اوپر خیر ایک علیحدہ بحث ہو سکتی ہے، قیمت صحیح تعین کی ہے یا غلط تعین کی ہے، تو قیمت اس کے اندر انہوں نے جمع کروا دی۔ یعنی کہ ایک تو دو چیزیں اس کے اندر آ گئی نا، بغیر قیمت ادا کیے ہوئے اٹھانا اور بعد میں قیمت ادا کرنا اور تحفہ بیچ کر بیچنا۔ تو تحفہ خرید تو ہر کوئی سکتا ہے، مگر یہ مارکیٹ کے اندر وہ بیچ نہیں سکتا، اپنے گھر کی زینت وہ بنا سکتا ہے۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی یہی کام کیا، جو پناما کیس کے اندر جو انکوائری ہوئی، انکوائری کے اندر وہ یہ چیز ڈسکلوز ہوئی کہ ان کو غالباً 2011 کے اندر ان کو بی ایم ڈبلیو کا
وہ تحفہ ملا تھا، تو وہ توشہ خانہ سے انہوں نے 35 لاکھ میں خریدا۔ بعد میں انہوں نے جو ہے نا وہ 1 آدھ سال بعد انہوں نے وہ بیچ دیا، کروڑوں میں انہوں نے بیچا، لاکھوں میں لیا، 35 لاکھ کے قریب کروڑوں میں بیچ دیا، منافع لیا، اپنی جیب میں ڈال لیا۔ تو یہ ان کے خلاف پاناما میں انکوائری تھی، تو اس سے انکوائری کے اندر جو بھی اس کی فائنڈنگ تھی اس کے خلاف وہ گئی نہیں ہے۔ تو ابھی وہ کیونکہ ان کی ایک ویڈیو لیک ہوئی ہے منصور علی خان صاحب کے کی اسٹوڈیو میں، تو اس کے اندر انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا کہ میرے علم میں نہیں ہے، میں اس کے اوپر میں پتہ کروں گی۔ خیر اتنی بھی وہ کاکی نہیں ہے کہ بی ایم ڈبلیو بک جائے، کوئی گھر کی سوئی بکی ہے تو پتہ نہیں چلا، تو بی ایم ڈبلیو بک جائے تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو حیرت ہے، چونکہ یہ آمریت کی آغوش میں پلنے والے، اس کی آغوش میں آنکھیں کھولنے والے اور پروان چڑھنے والے جو سیاستدان ہوتے ہیں، چاہے وہ طائب بھی ہو جائے بعد میں، تو ان کا طریقہ واردات تقریباً ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ تو اب جو کڑکی عمران خان نیازی کے گرد لگ رہی ہے وہ طیبہ گل کے کیس کے حوالے سے ہے۔ احتساب عدالت نے انکوائری کمیشن بنایا، تو انکوائری کمیشن نے وہ طیبہ گل کی جو سرتاپا جو جوید اقبال کے ساتھ جو ویڈیو لیک ہوئی تھی، جس کی اوپر جو عمران خان نیازی نیب کے چیئرمین جناب ریٹائرڈ جسٹس جوید اقبال کو بلیک میل بھی کرتا رہا ہے، اس سلسلے میں عمران خان نیازی کو جو ہے نا وہ بلایا ہے کہ آپ انکوائری کے لیے پیش ہوں۔ تو دیکھتے ہیں عمران خان نیازی انکوائری کے لیے پیش ہوتا ہے نہیں یا نہیں۔ تو انشاءاللہ اس ویلاگ کو میں یہاں تک ہی ختم کرتا ہوں، تو پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔